أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Basic rules to stop. कैसे हम वक्त करेंगे? वक्त किसे कहते हैं? सांस और आवाज तोड़ने को वक्त कहते हैं, यानी हमारी सांस भी टूट जाएगी और आवाज भी ब्रेक हो जाएगी। तो आखिरी हर्फ को साकिन करना है। जब भी हम वक्त करेंगे तो आयत के लास्ट में जो वर्ड आएगा उसे हम क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। तो उस हर्फ पर अगर फतहा है, कसरा है, जम्मा है, कसरतान है, जम्मतान है, कसरा मुस्तकीमा है, जम्मा मकलूबा है, तो ये क्या हो जाएंगे? साकिन हो जाएंगे। ये फतहा, कसरा, जम्मा और कसरतान, जम्मतान, कसरा मुस्तकीमा और जम्मा मकलूबा। तो इन साइन पर जब इतने साइन आएंगे, ये हरकत आएंगी, तो लास्ट लेटर को हम क्या कर देंगे? सुकून दे देंगे। इसे सुकून आरिज कहते हैं, जब हम वक्त की सूरत में अपने से लगाते हैं, सुकून दे देंगे। तो अब कौन सी दो हरकतें हमारे पास रह गई हैं? एक तो सारी हरकतें आ गई, अब दो जो छूट गई हैं, कोई हर्फ, जैसे हमने सपोज ये बा बनाया, तो बा पर फतहा है, कसरा है, जम्मा है, कसरतान हो गया, कसरा मुस्तकीमा हो गया और जम्मतान हो गया, दो जम्मा हो गए। तो इसको क्या करेंगे? सुकून देंगे। फतहा, कसरा, जम्मा, कसरतान, जम्मतान और कसरा मुस्तकीमा, और एक हरकत और रह गई है, जम्मा मकलूबा, यानी उल्टा पेश जिसे कहते हैं, यहाँ बना देते हैं। ये इतनी हरकतें रह गई, जम्मा मकलूबा बना देते हैं यहाँ, ये हो गया। तो कितनी हरकत हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने साइन आएंगे तो हम इस बा को क्या दे देंगे? सुकून देंगे। ये सुकून के 3 साइन आप पढ़ें, यूं भी और यूं भी। तो ये बा को फिर हम ऐसे कर देंगे, सुकून दे देंगे। उसके बाद हमारे पास बच गया है कौन सा साइन? ये 2 साइन बच गए हैं, फतहा वाली तनवीन एंड फतहा मुस्तकीमा। तो इनके वक्त पे अलग रूलिंग है। इसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ एक अलिफ या 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। किस पे? जब हम फतहा मुस्तकीमा पे वक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक अलिफ या 2 हरकत खींच के, 1 काउंट नहीं पढ़ेंगे इसे, जैसे हमने फतहा, कसरा, जम्मा को पढ़ा था। इसको कैसे करेंगे? एक अलिफ या 2 काउंट पढ़ेंगे। एक अलिफ जैसे यूं, ये अलिफ, तो इसको 1 काउंट नहीं पढ़ेंगे, 2 काउंट पढ़ेंगे। इससे पहले जो आपने पढ़ा, फतहा, कसरा, जम्मा, फतहा तान छोड़ देंगे, जम्मतान, कसरतान, ये, तो इसको कितना पढ़ेंगे? 1 काउंट पढ़ेंगे। और इसको क्या कितना पढ़ेंगे? 2 काउंट या एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब फतहा वाली तनवीन आएगी तो एक जबर अलिफ के साथ वक्त करेंगे। ऐसे फतहा वाली तनवीन पे एक जबर अलिफ के साथ करेंगे। तो फतहा मुस्तकीमा पे एक अलिफ या 2 हरकत खींचकर
پڑھیں گے. یہاں پہ آ گیا دو زبر کو ایک الف یا دو حرکت کھینچ کر پڑھیں گے. تو فتحہ والی تنوین اینڈ فتحہ مستقیمہ ان دونوں پہ وقف کا قاعدہ سیم ہے، سیم طریقے سے پڑھیں گے. اب پڑھنے کا طریقہ آگے دیکھیے کیا ہے. گولتا، گولتا پہ ہم جب کریں گے وقف تو گولتا ہائے ساکینہ بن جائے گی. گولتا کیا بن گئی؟ ہائے ساکینہ بن گئی. تو فتحہ والی تنوین اینڈ فتحہ مستقیمہ اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے اور گولتا ہائے ساکینہ بن گئی. اب اس کی مشق دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہے یؤمنون، تو کیا کریں گے؟ جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا یؤمنون. نون کو سکون دے دیا، یہاں پہ فتحہ ہے تو یہاں سکون دے دیا. یہاں پہ کسرہ ہے بالغیب، بالغیب سکون دے دیا. یہاں پہ ضمہ ہے، یہاں پہ سکون دے دیا. نستعین ہو گیا یہ. یہاں پہ کسرتان ہے تو یہاں بھی حمزہ کو سکون دے دیا. شیئن، شیء. عظیم، عظیم. اس کے بعد کسرہ مستقیمہ ہے سبیلہ، سبیلہ. بیانہ، بیانہ. اب یہاں پہ آیا فتحہ مستقیمہ پہ وقف کا قاعدہ. تو یہاں بھی اخری، یہاں بھی اخری. یہاں وَإِلَى، یہاں بھی وَإِلَى 2 کاؤنٹ کھینچ کے وقف کریں گے. عَلَى، عَلَى. بشرى، بشرى. اب ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو ہم نے لرن کرنا ہوگا کہ ہمیں فتحہ مستقیمہ اور فتحہ تان پہ 2 کاؤنٹ کھینچ کے وقف کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم کریں گے. بشرى، بشرى. تتلا، تتلا. ٹھیک. اس کے بعد اب کیا آ گیا؟ فتحہ والی تنوین آ گئی تو بناءً، بناء. نساءً، نساء. اب یہاں پہ 2 کاؤنٹ الانگیٹ کر کے وقف کریں گے ہم. شیئاً، شیئا. یہ تھا. پھر اس کے بعد کسرہ پہ صلاتی، صلاح. ہائے ساکینہ بن جائے گا. گولتا ہائے ساکینہ بنتی ہے. عاقبۃ، عاقبہ. عورت، عورہ. اس کے بعد آتا ہے یہ جو آئذہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیے 2 حمزہ آ رہے ہیں آئذہ. تو ان حمزہ کو پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے. کیسے انہیں پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ بھی اس کا پورا ایک چیپٹر ہے. حمزہ کو ادا کرنے کا طریقہ. جب 2 حمزہ اکٹھا ہو جائیں تو اسے حمزہ تین کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزتین کہتے ہیں. اب حمزتین کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اس کے بھی 4 طریقے ہیں. 4 طریقے سے یہ پڑھا جاتا ہے. اس کے 4 میتھڈ ہیں. کیسے؟ پہلے تحقیق حمزہ ہوتا ہے تا، ہا، قاف، یا. یہ تحقیق حمزہ. پھر آتا ہے تسہیل حمزہ. پھر آتا ہے ابدال حمزہ. اس کے بعد آتا ہے حذف حمزہ. یعنی کلیئر پروناؤنس، سافٹنگ پروناؤنس، چینجنگ پروناؤنس اور اسکپ پروناؤنس. تو اس کا بھی الگ الگ میتھڈ ہے. تحقیق ایسے لکھیں گے، تسہیل تا بنائیں گے،
سین ہے، اس کے بعد ہا ہے، یا ہے، لام ہے، یہ ہے تسہیل حمزہ. اس کے بعد آتا ہے ابدال حمزہ، یوں لکھ دیں گے ابدال. ابدال حمزہ. اس کے بعد آ جاتا ہے حذف. حذف کیسے لکھیں گے؟ یوں لکھ دیں گے ہا زا فا. یوں ہا زا فا، حذف حمزہ. اس کو سب کو پڑھنے کا میتھڈ الگ ہے. تحقیق حمزہ، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے خوب واضح کرنا. جب دو حمزہ قطعی، اب قطعی حمزۃ القطع حمزۃ الوصل پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. جب دو حمزہ قطعی متحرک ایک کلمے یا دو کلمے میں جمع ہو جائیں، ایک کلمہ ہو یا دو کلمات ہوں ان میں جمع ہو، تو ان کو تحقیق یعنی صاف صاف واضح کر کے پڑھا جائے گا. دونوں حمزہ کو ان کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تحقیق حمزہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کا آیا ہے یہ اگزامپل، یہ کس چیز کا ہے؟ دو حمزہ قطعی ہیں تو دونوں حمزۃ القطع ہیں یعنی پڑھے جائیں گے. یہاں ہم واو لگا دیں تو بھی یہ پڑھا جائے گا. جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہ حمزۃ القطع ہے. اور کیا بات کہی گئی ڈیفینیشن میں؟ کہ جب دو حمزہ قطعی متحرک ایک کلمے میں یا دو کلمے میں، تو حمزہ قطعی ہیں اور متحرک ہیں، تو یہاں پہ ایسے ہی پڑھا جائے گا آئذا. آئذا یہ بھی حمزہ ہے، اور حمزہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ دو طریقے سے لکھا جاتا ہے. سوری، ایک حمزہ یہ والا ہے، ایک حمزہ یہ والا چھوٹا والا. یہ اس کی ایکچوئل شکل ہے یہ والی، اور یہ الف والا حمزہ. کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پہ میں نے جیسے حرکت لگائی ہے حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک یہ بڑا والا حمزہ اور ایک یہ چھوٹا والا حمزہ. حمزہ کی دو شکلیں ہیں. تو ہم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تحقیق حمزہ ہے، تو اسے تحقیق خوب واضح کر کے پڑھیں گے. اچھا، یہ بات آ ہی گئی ہے. اس کے بعد آتا ہے تسہیل حمزہ، یعنی سافٹ پڑھنا. تو سافٹ کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی آسان کرنا، نرم. جب دو حمزہ کیا ہوں گے؟ قطعی مقطوع ایک کلمے میں ہو جائیں، مطلب قطعی ہوں گے. اسی طریقے سے حمزۃ القطع ہوں گے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ مقطوع ہوں گے، یعنی فتحہ کے ساتھ ہی ہوں گے. تو جب دو حمزہ قطعی مقطوع ایک کلمے میں جمع ہوں تو تحقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کہاں پہ پڑھا جاتا ہے؟ آیا ہوا یہ آیا نمبر 44 میں آیا ہے سورہ فصلت میں. وہاں کون سا ورڈ آیا ہے؟ جیسے ایگزامپل یہ ورڈ آیا ہوا ہے وہاں پہ آ جمیعون، یہ میم ہے. تو یہ چیز یہ میم ہے، سمجھ جائیے گا. وہاں پہ پھر جیم ہے یہاں پہ، اور میم کے نیچے کسرہ ہے یا مشدد ہے. یہ ورڈ وہاں پہ آیا ہوا ہے جمیعون. تو یہ دونوں حمزہ قطعی ہیں اور مقطوع ہیں. اب پہلے حمزے یہاں پہ جو فرسٹ والا یہ والا حمزہ ہے، اس پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. تحقیق، ابھی تحقیق کا معنی خوب واضح کر کے پڑھا جائے گا، ایک دم صاف. اور دوسرے حمزہ کو نرمی یعنی تسہیل سے پڑھا جائے گا، یعنی سہل کر کے آسان کر کے پڑھا جائے گا دوسرے حمزہ کو. دوسرا حمزہ کون ہے؟ یہ ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی سافٹ پڑھیں گے. اور پہلا والا کیسے؟ تحقیق حمزہ پڑھیں گے.
تو یہ تھا حمزہ کا قاعدہ، اور یہ پورے قرآن میں صرف کسی کلمے میں تثقیل حمزہ آیا ہے، سورہ فصلت آیا نمبر 44۔ تو صرف پورے قرآن میں اسے ایسے کہ پہلا والا ہمیں واضح کر کے پڑھنا ہے تحقیق، اور دوسرا سافٹ پڑھنا ہے، تو یہ تھا۔ اور تھرڈ ون آتا ہے ابدال حمزہ۔ ابدال کا مطلب چینج کر کے، بدلنا۔ ابدال یعنی بدلنا، تبدیل کرنا۔ اگر کسی کلمات کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہوں کہ ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مقطوع ہو اور دوسرا حمزہ حمزۃ الوصل مقطوع ہو، تو دوسرا حمزہ کو کیا کریں گے؟ جو حرف مد یعنی الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، یہ ابدال حمزہ ہوتا ہے، بدل کے۔ یہ کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ الذکرین، سورہ انعام آیا نمبر 43 44 میں۔ الذکرین کون سا ورڈ ہے یہ اس کے ایگزامپل میں؟ یہ پہلا حمزہ ہوا، اور یہ دوسرا حمزہ ہوا، پھر دا، کا، رینی، یہ یا ہے۔ آج ذکرین، تو یہاں قرآن مجید میں یہ آیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے بہت، جیسے ہم لوگ پڑھتے نا آنا، وہ بھی ہے، اللہ وہ بھی ہے، تو یہ سب ہے۔ اور پھر آتا ہے حذف حمزہ۔ حذف حمزہ یعنی اگر کسی کلمے کے اندر دو حمزہ ایسے جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی استفہامیہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، تو دوسرے حمزہ کو حذف کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے آتا ہے حذف حمزہ، یہ ایک کو حذف کر دیں گے، جیسے افطرا میں ہوا ہے یہ، تو وہاں پہ افطرا نہ پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں افطرا، افطرا اللہ پڑھتے ہیں نا، کیا اس نے گڑھ لیا۔ سورہ سبا آیا نمبر 8 ہے میں بھی۔ تو یہ تھا آپ کا حمزہ، ہو گیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔